बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मैं फ़ोन की घंटी पर हड़बड़ाकर उठ बैठा। मेरे पर्सनल सेल फ़ोन पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा था। वो एक गुमनाम नंबर था। दिल ने चाहा कि इग्नोर कर दूं और सेल ऑफ करके नींद के मज़े लूं, लेकिन मुझे अपने फ़र्ज और एहसासी नौयत की ड्यूटी का ख्याल भी कूंदे की मानिंद आया था। मैंने फ़ौरन से पहले फ़ोन अटेंड किया। हेलो, इंस्पेक्टर कामरान। आवाज़ निस्वानी, सुरीली और शीरनी से भरपूर, अलबत्ता हल्का सा घबराया हुआ लहजा ज़रूर था। जी, आप कौन? मैंने पूछा। सर, मैं नाइला बात कर रही हूँ, कब्रिस्तान से, उसने बताया। क्या मतलब? कब्रिस्तान से बोल रही हैं? गोरकन की बीवी हैं क्या आप? नहीं सर, दरअसल मेरी फैमिली मुझे मुर्दा समझकर दफन कर गई। इस वक्त मैं कब्र से बात कर रही हूँ। अगर आपको यकीन ना आए तो फिर इस कब्रिस्तान के शुमाल में एक नई कब्र नजर आएगी, वहां आ जाइए। हैरत है। देखिए, आपको इस किस्म के भोंडे मजाक की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। फर्ज करते हैं आपको मुर्दा समझकर दफन किया गया है, तो आपके पास सेल फोन कहां से आ गया? और दूसरी बात, आपको दफनाया गया होगा तो आप यकीनन बेहोश होंगी। इस सूरत में आपको ये कैसे मालूम कि आपकी कब्र कब्रिस्तान के शुमाल में है? सर, मैं खुद हैरान हूं कि मेरे कफन में सेलफोन कहां से आया। जहां तक कब्रिस्तान की लोकेशन का ताल्लुक है तो मेरे सेल में लोकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे करंट लोकेशन का अंदाजा हो जाता है। वो बड़े इत्मीनान से जवाब दे रही थी। ओके, मान लिया आप इस वक्त किसी कब्र से बात कर रही हैं। नफ्सियाती तौर पर आपको डरा हुआ, सहमा हुआ और खौफजदा होना चाहिए था, लेकिन आप तो ऐसे गुफ्तगू कर रही हैं जैसे किसी बेडरूम के नरमो गुदास बेड पर लेट के बड़े इत्मीनान से बात की जाती है। मैंने कहा, मैं एक बहादुर किस्म की लड़की हूँ, इस किस्म की सिचुएशन को हैंडल करना जानती हूँ। अब प्लीज मेरी मदद फरमाएं और मुझे बाहर निकालें। मैं हबस और गर्मी से किसी भी लम्हे मौत का शिकार हो सकती हूँ, वो बोली। लड़की तेज और हाजिर दिमाग थी। जदीद दौड़ के जदीद अंदाज कब्र से फोन आने लगे थे। लड़की की मौत की तस्दीक किसी डॉक्टर ने की होगी। यहाँ गलती का इम्कान था, मगर लड़की के साथ फोन कैसे दफन हो गया? बहरहाल वक्त बहुत कम था। मैंने ASI शाम खान और हवलदार रहमत खान को इमरजेंसी तौर पर जगाया। मैंने सबसे पहले कब्रिस्तान के गोरकन को जगाया। उसने कुछ यूं कहा, साहिब जी, आज सुबह मैंने एक लड़की की कब्र तैयार की थी। वो नौजवान लड़की थी। वो कब्र किस तरफ है? कब्रिस्तान के शुमाल की तरफ, उसने बताया। हम लोग रात के अंधेरे में कब्रिस्तान के शुमाल में जा पहुंचे। वहां वाकई एक नई कब्र नजर आ रही थी जिस पर फूल पड़े हुए थे। मैंने कब्र में मौजूद नाइला को फोन किया। उसने फोन अटेंड किया। पाँव की तरफ कब्र में एक बड़ा सा सुराख भी नजर आ रहा था। न जाने वो सुराख कैसी वजूद में आ गया था। हम पहुंच चुके हैं, तुम हिम्मत रखो। ओके सर, मुझे यकीन था आप मेरी मदद को जरूर आएंगे। प्लीज जरा जल्दी करिए, मेरा दम घुटता जा रहा है। उसकी आवाज आई, फिर राब्ता खत्म हो गया। गोरकन ने एहतियात से कब्र खोदना शुरू कर दी। मेरा दिल 172 दफा धड़क रहा था। बहुत से सवालात जन्म ले रहे थे। हो सकता है किसी शातिर दिमाग दुश्मन की चाल हो। कब्र के अंदर लड़की वाकई मर चुकी हो और उसकी कब्र की खुदाई कानूनी तौर पर जुर्म था, लेकिन मुझे कानूनी एहतियात हासिल थे और मजीद किसी किस्म की खतरनाक सूरत हाल के लिए मेरे पास नाइला का फोन रिकॉर्ड था, जो बवक्त जरूरत मेरे तहफ्फुज़ के लिए काफी था। लेकिन फिलहाल जहन भटका जरूर हुआ था। कुछ भी मुमकिन था, लेकिन अब क्या हो सकता था? गोरकन ने कब्र शक कर ली और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने सुपर टॉर्च ऑन की और कब्र के अंदर रोशनी की। वहां एक कफन में लिपटी हुई लड़की थी। वो फौरन अपनी जगह कसमसाई और अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। फिर मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ का सहारा लेकर वो फौरन से पहले कब्र से बाहर निकली और मेरे करीब आ गई। वो कफन में ही लिपटी खड़ी थी। वो एक ऐसी लड़की थी जो मेरे दिल के करीब तरीन रही थी।
وہ نائلہ ضرور تھی، لیکن وہ نائلہ جسے میں جانتا تھا، جو میری زندگی تھی، میری محبت تھی۔ کسی زمانے میں نے نائلہ سے محبت کی تھی، جو اس وقت میرے سامنے کھڑی تھی۔ کامران، بہت شکریہ مجھے زندہ بچانے کا۔ میرے اپنے تو مجھے مردہ سمجھ کر دفن کر کے چلے گئے، لیکن تم نے آج ثابت کر دیا کہ اصل رشتے دل کے ہوتے ہیں۔ یہ میرا فرض تھا، لیکن تحقیق ہونی چاہیے کہ کس پاگل ڈاکٹر نے تمہیں مردہ قرار دیا اور پھر تمہیں دفن بھی کر دیا گیا۔ چھوڑو ان باتوں کو ڈیئر، میں زندہ ہوں۔ اس موبائل فون نے مجھے زندہ بچا لیا۔ اب تم کہاں جاؤ گی؟ تمہارے گھر والے تو تمہیں مردہ سمجھ کر دفن کر کے چلے گئے، اور اگر تم اس حالت میں گھر جاؤ گی تو سب لوگ نہ صرف حیران ہوں گے بلکہ تمہیں بھوت پریت کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا اٹھی۔ تم آج ہی ویسے ہی ہو، مزاحیہ قسم کے زندہ دل انسان۔ میں اکیلی رہتی ہوں۔ میرے والدین کا برسوں پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ صرف ایک بھائی ہے جو کہ امریکہ رہتا ہے۔ وہ کچھ دن پہلے پاکستان آیا تھا، لیکن میری موت ہو جانے کی وجہ سے واپس چلا گیا ہوگا۔ میں آرام سے اپنے گھر رہ سکتی ہوں۔ لیکن تمہارے محلے والے تمہیں مردہ سمجھتے ہیں۔ ان کی نظر میں تم مر چکی ہو۔ جب تم انہیں زندہ نظر آؤ گی تو پھر کیا خیال ہے؟ تمہاری بات کا یقین کریں گے؟ مجھے کسی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے کسی کو یقین نہیں دلانا کہ میں زندہ ہوں۔ البتہ مجھے نئی جاب تلاش کرنی پڑے گی۔ مجھے یقین ہے کہ نئی جاب بہت جلد مل جائے گی۔ اوکے، آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ رات کا وقت ہے، اکیلے سفر کرنا تمہارے لیے مناسب نہیں۔ شکریہ، چلیے آپ کی کسٹڈی میں گھر پہنچ جاؤں، یہ ٹھیک ہے۔ وہ جیب میں بیٹھ گئی۔ میں نے گورکن کو کچھ پیسے دیے اور اس سے بولا کہ اپنے گھر سے کسی لیڈیز کا سوٹ لے آئے تاکہ وہ پہن لے۔ گورکن بھاگا ہوا گیا اور فوراً ایک لیڈیز جوڑا لے آیا جو کہ اس کی جوان بیٹی کا تھا۔ نائلہ نے وہ جوڑا پہن لیا اور پھر تھوڑی دیر بعد ہم نائلہ کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ پھر شکریہ، اور میں آپ سے اپنی تمام غلطیوں پر معافی مانگتی ہوں جو یونیورسٹی لائف میں مجھ سے سرزد ہوئی۔ خاص طور پر میرے جارحانہ انداز کو معاف کر دینا۔ وہ دل سے معافی مانگ رہی تھی تو میں بھی پگھل گیا۔ میں تو پہلے ہی اس سے محبت کرتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ نائلہ نے مجھے کبھی گھاس نہیں ڈالی تھی، لیکن میں ہمیشہ ہی اس کی محبت میں جلتا رہا تھا۔ آدھی عرصے کے بعد وہ سامنے آئی تو مصیبت میں گری ہوئی تھی، اور میرا دماغ ماضی کے اس دور میں جا پہنچا جہاں زندگی کے سارے رنگ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جوبن پر تھے۔ مجھے یونیورسٹی میں ایک چہرہ پسند آیا، وہ نائلہ تھی۔ میں نے اسے پرپوز بھی کیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ نائلہ کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میرا ہونا نہ ہونا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ کچھ عرصے تک تو میں عشق کے نامراد بخار میں مبتلا رہا، لیکن پھر جب نائلہ نے میرا باقاعدہ مذاق اڑانا شروع کر دیا تو میں نے سائیڈ لے لی۔ البتہ انہی دنوں نائلہ کا چکر ایک لڑکی کے سامنے آ گیا تو میں ناکام عاشق کی طرح کچھ دن تو اپنی بربادی پر ماتم کرتا رہا۔ میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں حقیقت میں جیسے دیوانہ بن گیا تھا۔ لیکن بھلا ہو محترم اسد اللہ کا، جنہوں نے دن رات مجھے لیکچر دیے اور میری زندگی بدلی، ورنہ نائلہ نے تو مجھے برباد کر دیا تھا۔ خیر، پرانی باتیں ماضی کا حصہ بن گئی، مگر آج وہی نائلہ میرے سامنے ایک مرتبہ پھر آ گئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں محبت ہی محبت تھی، اسے پشیمانی تھی۔ تم نے شادی نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، آج تک جتنے ملے سب ٹائم پاس والے ہی ملے، کوئی شادی کے لیے راضی نہ ہوا۔ وہ سر جھکا کر بولی، شادی کر لو، اتنی لمبی زندگی اکیلے کیسے گزارو گی؟ میں نے کہا۔ وہ خاموش ہوگی، جیپ سے اترتے ہوئے بولی، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ کیا ہم کسی جگہ مل سکتے ہیں؟ اگر آپ برا نہ منائیں تب۔ ہاں کیوں نہیں، آپ جب بھی ایزی ہو مجھے بتائیے گا۔ ضرور۔ وہ اپنے لمبے بالوں کو دلربا انداز سے سہلانے لگی اور مست چال چلتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ وہ سرخ لباس میں بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ میری فرسٹ محبت تھی۔ پہلا پیار زندگی میں کبھی بھلایا نہیں جاتا۔ میں آج بھی نائلہ کے عشق میں مبتلا تھا۔ اس کا احساس مجھے اس سے مل کر ہوا، کیونکہ اس سے ملتے ہی میری چاہت کی جو آگ راکھ میں دب چکی تھی وہ اچانک چنگاری بن کر بھڑک اٹھی تھی۔ وہ سہانی شام تھی، میرے دماغ میں صرف نائلہ کا خیال تھا جو رومانس سے بھرپور تھا۔ وہ مجھے ہوٹل البرگ میں ملی۔ ملاقات کے لیے اس نے مجھے فون کیا، کامران تم فری ہو تو مجھے آج شام مل سکتے ہو؟
وہ میٹھے اور دلربا انداز میں بول رہی تھی کہ میرا دل خود بخود کھینچا چلا گیا۔ میں نے فوراً ہی ملنے کی حامی بھر لی۔ ضرور، تم بلاؤ اور میں نہ آؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہاں ملنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شام 7 بجے ہوٹل البرٹ میں تمہارا انتظار کروں گی، آؤ گے نا؟ وہ لاڈ سے بولی۔ ہاں ضرور آؤں گا۔ میری زبان خود بخود لفظ نکلتے جا رہے تھے۔ گڈ بائی سویٹ ہارٹ، آئی ول ویٹ۔ اس نے آخر کے الفاظ کچھ زیادہ ہی شیریں انداز سے ادا کیے کہ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہو گئی۔ اوکے آئی ول کم، میں نے کہا، لیکن رابطہ منتقل ہو چکا تھا۔ وہ دن میں نے صرف انتظار میں گزارا۔ آفس میں وقت کا احساس نہ ہوتا تھا، لیکن اس دن جیسے وقت رک گیا تھا اور میرا دماغ بار بار بوجھل ہوا جاتا تھا۔ میں ہر دفعہ گھڑی کی مدھم چلتی سوئی کو دیکھتا اور بے چین ہو جاتا۔ میں نے سارے کیس فائل بند کر کے الماری میں رکھوا دیے اور شام جلدی ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کہتے ہیں انتظار موت سے شدید تر ہوتا ہے۔ شدید ترین انتظار کے بعد ہی شام اتری۔ میں نے آفس سے مہلکہ اپنے سرکاری کوارٹر میں جا کر خوب تیاری کی۔ 3 پیس سوٹ نکالا اور سرخ ٹائی لگا کے گاڑی سڑک پر لے آیا۔ میرے دماغ میں صرف نائلہ کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اتنی محبت تو مجھے شروع کے دنوں میں بھی نائلہ سے نہیں ہوئی تھی جب وہ مجھے ملی تھی۔ محبت ایک مرتبہ پھر میرے دل میں جاگ اٹھی تھی۔ وہ میرے رگوں پے میں دوڑتے خون میں روح کی طرح تھی۔ روح کے بغیر جسم بیکار ہے۔ اسی طرح نائلہ نے بھی ایک روح کی حیثیت اختیار کر لی تھی اور میں ہوٹل میں جا پہنچا۔ محبت کا یہ عالم میرے لیے حیران کن تھا کیونکہ نائلہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں اس کا حسن مزید نکھر گیا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹوں نے میری اندرونی کیفیت کو اتھل پتھل کر دیا۔ کامران ڈارلنگ، تم بہت ہینڈسم ہو۔ نہ صرف ہینڈسم بلکہ دل کے بھی بہت اچھے ہو۔ وہ اپنی آنکھوں کے اشاروں سے میرے ہوش اڑائی جا رہی تھی۔ تمہاری تعریف میں کیا کہوں، میں تو یونیورسٹی سے ہی تمہارے عشق میں ڈوبا ہوا ہوں۔ تم اس دور کو یاد مت کیا کرو، میں نے تم سے بہت زیادتی کی تھی اس دور میں۔ تم آج کی بات کرو جب میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ وہ انداز دلربائی سے بولی۔ تم قریب ہو تو لگتا ہے جیسے زندگی کے سارے رنگ ایک مرتبہ پھر واپس لوٹ آئے ہیں، میں نے کہا۔ اگر تم چاہو تو یہ لمحے ہمیشہ کے لیے تمہارے ہو سکتے ہیں۔ تم چاہو تو مجھے اپنا ہمسفر بنا سکتے ہو۔ وہ بغور مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ میری محبت مجھے ایک مرتبہ پھر اس خوبصورت انداز میں ملے گی اور مجھے پرپوز بھی کرے گی۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ میں نے جذباتی انداز میں کہا۔ یہ سب حقیقت پر مبنی ہے، تم خواب نہیں دیکھ رہے ہو۔ میں نے اپنی تقدیر کا فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ چاہو تو ایک بے بس کمزور عورت کو ماضی میں کی گئی غلطیوں کی سزا دو، چاہو تو اپنی محبت سمجھ کر گلے سے لگا لو۔ وہ بولی۔ تم صرف میری ہو، صرف میری۔ ماضی کو دہرانا مناسب نہیں، زندگی میں سرد گرم دن آتے رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دنیا والوں کی طرح ظالم بن جاؤں۔ نائلہ اور میں زندگی کے نئے دور میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ نائلہ نے مجھے رومانس کی نئی دنیا سے متعارف کروایا تھا۔ میری ہر شام نائلہ کے نام رہتی۔ میرا فرض لوگوں کی حفاظت کرنا تھا، مجرموں کو کیفری کردار تک پہنچانا تھا، سچ اور جھوٹ کو بے نقاب کرنا تھا، ظلمت کے اندھیرے میں جگنو بن کر روشنی پھیلانا تھا۔ لیکن جب سے نائلہ کا وجود میری زندگی میں آیا تھا، میرے سارے فرض خاک میں مل گئے تھے۔ میں فرض سے غافل صرف شام ہونے کا انتظار کرتا تھا جہاں نائلہ کا حسین جسم ہوتا۔ اس کی گدگداتی باہیں مجھے دنیا جہاں سے غافل کر دیتی۔ وہ ہر شام اپنے گھر کے دروازے پر سرخ لباس پہنے میری منتظر ہوتی۔ میں بے قرار سا اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کا دباؤ ڈال دیتا۔ سرور و مستی اور لطف و لذت کے مسحور کن دور کے بعد نائلہ سے اجازت لیتا اور اپنے اپارٹمنٹ میں آ جاتا۔ میرے سارے کولیگ میری غفلت اور بے چینی سے پریشان تھے۔ وہ محسوس ضرور کرتے تھے لیکن کبھی شکایتوں کو زبان پر نہیں لاتے تھے۔ پہل تو نائلہ سے ملاقات صرف شام کے وقت ہوتی تھی، لیکن جو وقت گزرتا گیا نائلہ اور میری جنسی خواہشات بڑھتی چلی گئی۔ وہ مجھے دوپہر کے وقت اپنے گھر بلا لیتی اور میری باہوں میں سما کر اپنا سب کچھ وار دیتی۔ نائلہ مدہوش رہتی تھی، اس کی آنکھوں میں پیاس رہتی تھی، ایسی خوفناک پیاس جو کہ بڑھتی ہی چلی جاتی۔ اس کی ہیبت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ دن میں 3 دفعہ مجھے اپنے گھر بلاتی اور ہر دفعہ مقصد صرف جنسی پیاس کو ٹھنڈا کرنے کا ہوتا تھا۔ میری حالت ایک بدمست گھوڑے جیسی تھی۔
جو ہوش و عقل سے بیگانہ ہو کر صرف مالک کی چابک چستی میں سرپٹ دھوڑا چلا جاتا ہے۔ نائلہ کا جادو میرے دل و دماغ پر گہرائی تک اثر کر چکا تھا۔ وہ ایک ماہر ایپٹائنس تھی جو میرے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھنے لگی تھی۔ ایک شام جب وہ میرے بہت قریب کھڑی تھی اور اس کے بدن پر لباس نام کی کوئی چیز نہ تھی، میرے ہوش اڑے جا رہے تھے۔ میں اسے اپنی باہوں میں لینے کے لیے بے قرار سا ہو گیا تھا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پرے کیا اور بولی، کامران تم مجھ سے شادی کرو گے؟ بولو۔ اس کا انداز دلربا تھا۔ ہاں شادی تو کرنی ہے اور صرف تمہیں سے کرنی ہے، میں نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ کب کرو گے مجھ سے شادی؟ وہ میرے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ میں نے اس کے ہونٹوں کو چوما اور بولا، جب تم چاہو۔ اسی ہفتے میں ہم دونوں شادی کریں گے، تم تیاری کر لو۔ مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا ڈارلنگ۔ وہ اپنی حسین کلائیوں سے میرے چہرے کو پیار سے سہلاتے ہوئے بولی۔ اوکے، اور کوئی حکم؟ میں نے کسی غلام کی طرح جواب دیا۔ تو نائلہ میرے اندر سمانے لگی اور میں مدہوش ہونے لگا اور ہم جذبات کے طوفانی تھپیڑوں میں ڈبکیاں لگانے لگے۔ وہ ایک ڈارک روم تھا جہاں ہاتھ کو ہاتھ تک سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میری آنکھیں اس اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو میں نے ایک بلیک تابوت کو کمرے کے وسط میں رکھے پایا۔ وہ ایک مضبوط لوہے کا تابوت تھا جس کے کناروں پر پرانی طرز کے نقش و نگار کند کیے گئے تھے۔ البتہ تابوت کے مضبوط لوہے کے ڈھکن پر ایک سانپ کی تصویر نقش کی گئی تھی۔ وہ ایک زہریلا ناگ تھا جس نے پھن پھیلا رکھا تھا اور اس کی زہریلی زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ ابھی میں تابوت پر موجود دوسری چیزوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے تابوت کا ڈھکن کھلا اور خود بخود اوپر اٹھتا چلا گیا۔ تاریکی اور موت جیسی خاموشی جیسی ماحول پر اچانک سے تابوت کے ڈھکن کا کھلا اور وہ اس کا ڈھکن کھلتا چلا گیا۔ اگلا منظر حیران کرنے والا تھا۔ وہاں ایک زندہ لاش تھی جس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، البتہ نچلا دھڑ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک عورت کا جسم تھا جو کہ گل سڑ چکا تھا اور ہڈیاں کالے سرمے کی طرح سیاہ ہو چکی تھی۔ البتہ چہرے پر نقاب تھا اور صرف آنکھیں واضح تھی جو کھلی ہوئی تھی۔ یہ منظر میرے لیے دہشت ناک تھا۔ میں ایک جیتا جاگتا انسان تھا جس کے دل میں ایک دھڑکتا ہوا دل تھا۔ انسانی دل اس قسم کے مناظر دیکھنے کے بعد اپنی دھڑکن میں اضافہ کر دیتا ہے۔ میرا دل زوردار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ پھر ایک اور عمل وقوع پذیر ہوا۔ چہرے سے نقاب ہٹنے لگا، کالا نقاب مکمل طور پر چہرے سے اتر گیا تو جو شکل میرے سامنے آئی وہ ناقابل یقین تھی۔ یہ سعدیہ تھی، میری یونیورسٹی فیلو۔ وہ اچانک تابوت سے اٹھ بیٹھی تھی اور زوردار چیخ برآمد ہوئی تھی۔ سعدیہ نے اپنے ہڈیوں نما ہاتھ برک رفتاری سے میری طرف بڑھائے اور میری گردن کو جکڑ لیا۔ میری گردن اس کے شکنجے میں آ گئی تھی، اس کی گرفت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تم میرے ہی ہاتھوں مرو گے، وہ چیخی تھی اور خوفناک آواز میں بول رہی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور خواب سے بیدار ہو گیا۔ میرا جسم مکمل طور پر پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور خوف و دہشت کی وجہ سے سارا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے خواب دیکھا تھا جس نے میری روح تک ہلا دی تھی۔ میری سانس انتہائی بے قراری سے چل رہی تھی۔ میں نے پانی کا گلاس حلق میں انڈیلا تو جسم میں کچھ جان آئی۔ میں نے اپنے ہاتھ کنٹرول کیے اور لائٹ آن کر دی۔ کمرے میں روشنی نے مجھے نئی طاقت دی۔ میں بیڈ پر نیم دراز ہونے لگا تھا کہ مجھے اپنی گردن پر درد محسوس ہونے لگا۔ میں نے گردن کو ہاتھ سے سہلانے کی کوشش کی، پھر میں حیران رہ گیا۔ میرے ہاتھ میں خون لگا تھا، وہ سرخ گاڑھا خون۔ یکایک آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ میری عقل دھنگ رہ گئی۔ میری گردن پر ناخنوں کے زخم تھے جہاں سے خون رسنے لگا۔ میرے سامنے تابوت میں قید سعدیہ کی لاش آ گئی جس نے خواب میں میری گردن دبوچ لی تھی، لیکن وہ تو خواب تھا، حقیقت سے کیا تعلق؟ لیکن زخم کے نشان تو حقیقی تھے اور خون بھی سچائی پر مبنی تھا۔ مطلب کوئی حقیقت میں میرے کمرے میں آیا تھا۔ وہاں کون آیا تھا؟ سعدیہ، ایک مظلوم سا کردار، مگر اس حالت میں کیوں؟ وہ سہانی شام تھی۔ نائلہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ میرے گھر آ گئی۔ ہم نے باقاعدہ شادی کر لی تھی۔ مگر ایک بات بتاؤں، میں دل سے پریشان تھا۔ میرے دل میں ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا۔ دہشت ناک سا، خوفناک سا، انجانا سا خوف میرے دل میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ حالانکہ میں نے اپنی محبت کو حاصل کر لیا تھا، نائلہ سے بے پناہ چاہت کے بعد، اسے حاصل کرنے کے بعد میرا دل بھلیوں اچر رہا تھا۔
نائلہ میری شریک حیات بن چکی تھی، اچھی تھی، خوبصورت بیوی مل گئی تھی، زندگی کو ہنسی خوشی گزارنا چاہیے تھا، لیکن میرے ساتھ سہاگ رات میں جو کچھ ہوا وہ خوفناک تھا۔ نائلہ عروسی لباس میں بیٹھی ہوئی تھی، حالانکہ ہم دونوں نے اس رات کے لیے بےتاب وقت گزارا تھا، وہ کہ ہم ایک دوسرے کے جسم اور لطف و سرور کی چاشنی سے باخبر تھے، لیکن آج کی رات کی بےتابی پھر بھی قائم تھی۔ میں نے محبت بھرے دل موہ لینے والی باتوں سے اس رات کا آغاز کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ گھونگھٹ اٹھایا۔ نائلہ شرم و حیا کا پیکر بنی بیٹھی تھی، اس کی نگاہیں نیچی تھی اور آج وہ پہلے سے زیادہ حسین نظر آنے لگی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا اور میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ سعدیہ تھی۔ نائلہ کی شکل معدوم ہو گئی تھی، اب وہاں سعدیہ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ میں بیڈ سے نیچے اتر گیا، وہ میری طرف بڑھنے لگی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں واضح اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ میرا دماغ ایک دم سے مفلوج ہو گیا۔ بھول گئے اتنی جلدی؟ یعنی سعدیہ کو؟ تم نے مجھے ہر جگہ ذلیل کیا، مجھے اگنور کیا، میری محبت کا مذاق اڑایا، میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ وہ میری طرف بڑھنے لگی اور پھر سسکنے لگی۔ اس کے انداز سے کچھ واضح نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کرنا کیا چاہتی تھی۔ میں ایک دفعہ پھر ماضی کی دھندلی کتاب میں کھو گیا۔ وہاں 3 کردار تھے، کامران، میں خود، نائلہ میری محبت، اور سعدیہ جس نے ہر دفعہ مجھے پیار دیا۔ سعدیہ کا پیار مثالی تھا، وہ میری یونیورسٹی فیلو تھی، عام سے نقوش والی متوسط فیملی سے تعلق تھا، ذہین اور نفیس لڑکی، ہم دونوں کا سبجیکٹ بھی سیم تھا۔ میری اس سے پہلی ملاقات لائبریری میں ہوئی تھی، پھر کچھ لیکچرز بھی ایک ساتھ تھے۔ وہ میرے ساتھ بیٹھتی، بہت سے ٹاپک ایک ساتھ ڈسکس کرتے، دوستی کی بات بے تکلفی بڑھتی چلی گئی۔ نہ جانے کیوں سعدیہ کو لگا کہ جیسے میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس سے بے خبر کہ میں نائلہ کو پسند کرتا تھا۔ یہ دوسری بات تھی کہ نائلہ نے مجھے ہمیشہ نظر انداز کیا تھا۔ تم خود کو فلمی ہیروئن سمجھتی ہو؟ شکل دیکھی ہے اپنی؟ گھر میں آئینہ نہیں تو کسی ہیئر ڈریسر پر جا کر اپنی شکل دیکھو۔ ایک ہینڈسم لڑکا دیکھا تو اس پر ڈوڑے ڈالنا شروع کر دیے۔ یہ سن کر سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ I really love you کامران، پلیز مجھے اگنور مت کرو، میں تمہاری زندگی میں غلام بن کر رہ سکتی ہوں، میں چلی جاؤں گی تم سے دور، مگر پلیز مجھے اس طرح سے اگنور مت کرو، میری محبت کو مت ٹھکراؤ۔ وہ رونے لگی تھی، لیکن مجھے عورت ذات سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ لیکن نائلہ کی محبت نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے نائلہ کا سارا غصہ اور نفرت سعدیہ پر نکالا۔ سعدیہ نے مجھے کتنے ہی لیٹرز لکھے، کامران محبت کو سائڈ پر رکھو، ہم دوست بن کے بھی تو رہ سکتے ہیں، پلیز دوستی سے انکار مت کرو۔ وہ بولی، تم لڑکیاں دوستی کے قابل نہیں ہوتی، اور پلیز مجھے آئندہ فون مت کرنا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم سمجھتے ہو ساری لڑکیاں نائلہ جیسی ہوتی ہیں؟ تم خوش رہو، میں دعا کروں گی کہ تمہیں نائلہ ضرور ملے۔ وہ کہہ کر سسکتی ہوئی چلی گئی۔ پھر میرا سعدیہ سے بہت کم واسطہ پڑنے لگا۔ وہ اداس اور اکیلی رہنے لگی تھی۔ ادھر مجھے صرف نائلہ سے سروکار تھا، لیکن نائلہ کا عشق کسی دوسرے لڑکے سے چل رہا تھا۔ فائنل سیمسٹر کے بعد سب کی پریکٹیکل لائف سٹارٹ ہو گئی اور پھر کسی سے رابطہ نہ ہوا۔ آدھی عرصے کے بعد سعدیہ اور نائلہ کے گمشدہ کردار میرے سامنے آئے تھے۔ سعدیہ کا خواب میں آنا اور نائلہ کا مجھ سے محبت کے بعد شادی کرنا، پھر نائلہ کا اچانک سعدیہ بن جانا، سب کچھ حیران کن تھا۔ اس وقت سعدیہ میری طرف بڑھنے لگی، اس کا انداز جرحانہ تھا، جیسے مجھے مار ڈالنا چاہتی ہو۔ سعدیہ قاتلانہ روپ دیکھ کر میں بڑا گھبرا گیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے سرخ لباس میں اپنے پیچھے ایک چڑیل کو دیکھا۔ میں نے ایک نظر پھر اسے رک کے دیکھا۔ وہ ایک خوفناک شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس کا نچلا حصہ بلیک جلی ہوئی ہڈیوں جیسا تھا اور شکل سعدیہ کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں خون سے رگی ہوئی تلوار تھی اور اس سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں روڈ پر آ گیا تھا۔ روڈ سنسان تھی۔ میں دوڑ رہا تھا اپنی پوری قوت سے۔ میری رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک مجھے زوردار دھکا لگا اور میں منہ کے بل روڈ پر جا گرا۔ مجھے رات میں ستارے تو صاف نظر آ رہے تھے، لیکن اب میں ہوش و خاص کی دنیا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ جب دماغ میں جگنو سا چمکا اور مجھے ہوش آیا تو میں نے بے اختیار آنکھیں کھول دی۔ وہ ایک سادہ سا مگر صاف ستھرا سا کمرہ تھا، جس کی مرمت کچے گھاڑے سے کی گئی تھی، اور وہاں ٹھنڈک تھی۔ میرے جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہاں ضروریات زندگی کا سارا سامان موجود تھا۔ میں جس چارپائی پر سویا ہوا تھا وہ کھجور کی چھال کی تھی، البتہ میرے سرہانے تکیا اور پاؤں پر چادر پڑی ہوئی تھی۔ میرے ہوش کے آنے کے چند منٹ بعد دروازہ کھلا اور پیر فرمان علی شاہ اندر داخل ہوئے۔
وہ ہمارے خاندانی پیر تھے۔ میں نے تعظیماً چارپائی سے کھڑا ہونا چاہا لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ تمہارے زخم ابھی تازہ ہے بیٹا، لیٹے رہو، مطمئن رہو، تم اب محفوظ ہو۔ وہ محبت بھرے انداز میں بولے تو میں تکیے کے سہارے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ انہوں نے پوچھا۔ بہت بہتر بابا جی، مگر میں یہاں کیسے پہنچا؟ ایک بدروح نے تمہارا کام تمام کر دینا تھا۔ اگر ہم وہاں سے نہ گزرے ہوتے تمہاری قسمت اچھی تھی، ورنہ وہ بدذات تمہیں مار ڈالتی۔ میرا شرم سے سر جھک گیا۔ بابا، مجھے شرمندگی ہے کہ مجھ سے جو کچھ پچھلے دنوں سرزد ہوا۔ ہم جانتے ہیں وہ بدذات تمہیں مار ڈالنا چاہتی ہے۔ کچھ دعائیں تھیں جو کہ تمہارے کام آ گئی۔ میں نے اپنے منصب کو مکمل طور پر پازیٹیو استعمال کرنے کا عہد کیا۔ میں نے نائلہ کے گھر کا وزٹ کیا، لیکن وہاں جا کے حیرت ہوئی۔ اس کے والدین زندہ تھے، لیکن نائلہ کا سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ نائلہ کی شادی ہو گئی تھی، لیکن شادی کے 2 سال بعد اسے طلاق ہو گئی۔ پھر ایک رات وہ اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی اور اسے پرانے قبرستان کے شمال میں ہی دفن کیا گیا۔ میں ASI اور حوالدار سمیت نائلہ کی قبر پر پہنچا۔ وہاں نائلہ کے نام کا کتبہ لگا ہوا تھا اور قبر کا تعویذ ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں نے گورکن کو بلایا، کیا تمہیں یاد ہے تم اس قبر کو کھودا کرتے تھے اور ہماری نگرانی میں تم نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور اس قبر میں سے ایک زندہ لڑکی برآمد ہوئی تھی۔ گورکن نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر بولا، سر عرصے دراز سے اس قبرستان میں کام کر رہا ہوں، ایسا تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں نے حیرت سے ASI کو دیکھا۔ تمہیں تو یاد ہوگا، تم میرے ساتھ تھے۔ نو سر، میں تو یہاں آیا ہی نہیں۔ وہ بھی مکر گیا۔ حیرت کا جھٹکا مجھے لگا کیونکہ کسی کو یاد نہیں تھا، حالانکہ نائلہ کی قبر کشائی کے وقت یہ سب میرے ساتھ تھے اور اب انکار کر رہے تھے۔ میں نے قبرستان کے وزٹ کے بعد سعدیہ کے گھر کی راہ لی۔ وہاں بھی کچھ الگ کہانی تھی۔ میں نے سعدیہ کے بارے میں معلومات اکٹھی کی، وہ حیرت انگیز تھی۔ سعدیہ نے اسٹڈی کے بعد اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے یہ بات بتائی کہ وہ کسی کامران کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے جادو سیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہر وقت اندھیرا رکھتی اور کوئی خاص عمل کرتی رہتی۔ کچھ خاص تو پتہ نہ چل سکا، البتہ ایک رات عمل کرتے ہوئے اس کی موت ہو گئی۔ اس کی لاش اس کے کمرے سے ملی، جو کہ کافی مسا ہو چکی تھی، لیکن اس کا چہرہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ بڑی کوششوں کے بعد اسے دفن کیا گیا، لیکن اس کی روح گھر کے ارد گرد کئی دفعہ دیکھی گئی۔ سعدیہ کے گھر سے بہت سے خط برآمد ہوئے تھے، جس کے متن کچھ یوں تھے: کامران، تم سے انتقام ہر صورت لوں گی، میرا عمل مکمل ہو جائے گا، نائلہ کے روپ میں تم سے انتقام لوں گی، تم نے مجھے ذلیل کیا، میں مرنے کے بعد بھی تمہیں نہیں بخشوں گی۔ اور بھی اسی قسم کے خطوط ملے۔ وہ میرے عشق میں بالکل ہی پاگل ہو گئی تھی اور کسی عامل سے جادو ٹونا کرانے گئی تھی، اور پھر خود بھی جادو سیکھنے لگی، مگر افسوس کے موت کے منہ میں چلی گئی۔ دونوں کے در مردہ ہو چکے تھے، مگر میری زندگی کے چند دن رنگین ہو گئے تھے، لیکن دامن آلودہ بھی ہوا تھا۔ خیر، میں نے گر گرا کر توبہ کی، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ ویسے میری بھی موت یقیناً تھی، مگر بلا ہو بابا فرمان شاہ کا کہ جنہوں نے مجھے اس آتما سے نجات دلائی۔